बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। आर्टिकल 63A उससे मुतालिक जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया था, जिसमें रहनुमाई तलब की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस से, उसमें आज जो फैसला सामने आया उसमें बता दिया गया कि जो लोग भी मुनहरिफ है या मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट को शुमार नहीं किया जाएगा, मगर जहां तक ये बात है कि नाअहली ताहयात होगी या चंद सालों की मियाद के ऊपर होगी, उसके ऊपर फैसला पार्लियामान को खुद करना है। 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुना दिया है। इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासत किस रुख की तरफ जाएगी, चाहे वो विफाक के अंदर की बात करें या फिर हम पंजाब की सियासत की बात करें, इसके ऊपर हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो कोहाट में जलसा किया वो कितना कामयाब रहा, उसके ऊपर भी बात होगी, मगर इस सब के साथ साथ कोर कमांडर पेशावर के दौरा काबुल से मुतालिक कुछ अहम डिटेल्स हैं जो कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हारून साहब अपने देखने वालों तक पहुंचाएंगे। हारून साहब, सवाल ये है कि इस अदालती फैसले के मुज़म्मरात क्या हैं, इस फैसले को आप क्या देख रहे हैं, मगर एक छोटी सी तशरीह कर दीजिए कि ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की राय है, तासुर ऐसा आ रहा है। देखिए, एक तो इकबाल का शेर याद आया इस पे, आखिर शबदीद के काबिल थे बिस्मिल की तड़प, सुबदम कोई अगर बरूए कार आया, कोई बरूए कार ही है शायद आया तो क्या। लोग कालम लिख देते हैं कि मिस्र गलत पढ़ दिया जिसने। अच्छा, तो बात यह है कि फ़ैसला तो देर आए दुरुस्त आई थी, अब कहिए इसको फ़ैसला तो ठीक है, फ़ैसला है, ये राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट टॉक शो नहीं कर रही होती, सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है, उसका काम है फैसला करना। अगर मार्च में ये फैसला हो जाता, जजों की नीयत पर शुबह नहीं किया जा सकता, अगर मार्च में ये फैसला हो जाता तो डॉलर आज 195-96 रुपए का न होता, आज ये बेयकीनी न होती, आज सरमाया मुल्क से बाहर न जा रहा होता, आज हम इस तूफ़ान बलाखेज़ की जद में न होते। अगर ये फैसला कुवैत में कल एक तूफ़ान आया है कि जिसमें एयरपोर्ट भी बंद हो गए, रेत का तूफ़ान, और दफातर भी बंद हो गए, लोग घरों में कैद हो गए। ये जो तूफ़ान जिसमें हम गुजर रहे हैं, जिसमें अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि श्रीलंका मुल्क बन जाएगा, इंशाल्लाह नहीं बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कि बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। अदालत जो होती है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट है, वही माशरे का लंगर होती है, वही उसका आखिरी सहारा है जिससे जो माशरे को बचा सकता है, वही इस्तेहकाम का आखिरी ज़रिया है। उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी, बात क्यों हुई है जज हजरात बेहतर समझते हैं, मगर इस बात यह है देख रहे हैं कि इसका फौरी नतीजा तो ये है कि नून लीग की और ये जो PDM है, 12 जमाती तादा, कभी कहते हैं 11 जमाती, पता नहीं कितनी 13 बन जाता है, कभी 16 बन जाता है, मुश्किल है। हाँ जी, तो ये लेमोजीन जो बनाई हुई है ना, 13 किस्म की गाड़ियों को टुकड़े काट के, ये नहीं चल सकती अब मुल्क। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। सही, ठीक है। अगर ज़रा सा भी एहसास हो, पार्लिमानी रवायात की ज़रा सी भी पासदारी हो, तो अभी इस वक्त तक हमजा शहबाज को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था और शहबाज शरीफ को भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। अब मुनहरफ अरकान की मदद से उन्होंने एक हुकूमत बनाई, उसका जो है वो भी मुतनाज़ा है, हलफ भी। मेरी अभी चौधरी परवेज़ इलाही से बात हुई, उनका वैसे तो उनका एक रुकन कम है, काफ लीग के और पीपल्स पार्टी के मिला के 168 बनते हैं, और काफ लीग के और PTI के 168 बनते हैं, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के मिला के 169 बनते हैं, मगर 5 आज़ाद अरकान हैं, उनमें चौधरी निसार भी शामिल हैं, और वो आज़म तारक क्या उनके मावी आज़म तारक भी शामिल हैं, और 3 और इंडिपेंडेंट अरकान हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की इंटरप्रटेशन ये है कि जब उनके 25 अरकान कम हो गए जी, तो उसके नतीजे में ये अब हम ये 25 अरकान कम हो गए, तो अब हम अक़लियतों के और ख़ातीन के नए नाम तजवीज़ करेंगे। अच्छा, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरा वो ये कहते हैं हलफ ही ठीक नहीं हुआ, और हलफ पे भी फैसला जो है वो आ सकता है, और वो पुरुम्मीद है हुकूमत बनाने के लिए। मेरी ज़ाती राय ये है
نفسیاتی طور پہ فضا ان کے حق میں چلی گئی ہے. چودھری پرویز الہی جوڑ توڑ کی صلاحیت بہت کم نہیں رکھتے شریف خاندان سے. یہ اب روکنے کی کوشش کریں گے, عدالت میں جائیں گے, اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. کھال تو ان کی بہت موٹی ہے. تو مریم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی؟ صرف 2 آدمی ہیں جن کو انسانوں کا درد ہے. آپ کے سوال پہ جواب انہوں نے دیا ہے. آپ نے کل کہا کہ یہ رد عمل آئے گا اس لیے خوفزدہ, فیصلے کیوں نہیں لیتے؟ فیصلے لے لو. انہوں نے کہا کہ عوام کا احساس ہے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو, اس لیے فیصلہ نہیں لے رہے. اچھا, یہ 22 کروڑ جو انسان ہیں اس میں سے 21 کروڑ 99,99,000 اور یہ جو ہیں یہ سارے بحث ہیں. ان 2 آدمیوں کو احساس ہے, اور ان کے احساس کی قیمت یہ ہے کہ ان کی دنیا بھر میں جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, 3000 کنال کے یہ گھر میں رہتے, 3000 کنال سے زیادہ ہے. 3200 وہاں گارڈ ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی حفاظت کے لیے, جس کی جان واقعی خطرے میں ہے, اس کی حفاظت کے لیے کئی کروڑ روپے خرچ ہوں گے. ادھر وہ 3200 نظر نہیں آتے ہیں جی. ان کو احساس ہے, ان کو احساس ہے کہ یہ جو 3 گھر ہیں چیف منسٹر کے, 3 گھر, اس میں نواز شریف کا گھر بھی شامل ہے. اس کا آٹا, نمک, مرچ, ہلدی, سبز دھنیا, پودینہ, کدو, ٹینڈے بھی جو سرکاری خزانے سے خریدے ماچس کی ڈبیا بھی, ماچس کی کمال ہے. ان کو درد ہے, درد تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. ان کے دل تو پتھروں جیسے سخت ہیں. تو وہ حکمران خاندان سے ہیں. تو حکمران خاندان کو ضروری نہیں ہے کیلس ہو. حکمرانوں میں بتسیرے لوگ ہیں. قائد اعظم جو ہے وہ 1 تاریخ کو حساب منگواتے تھے, لاؤ حساب لاؤ, اور وہ حساب دے کے کہتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ 1 روپے اچھی ہے, یہ کہاں خرچ ہو گیا جی؟ کو محترمہ فاطمہ جناح نے کوئی چیز, محترمہ فاطمہ جناح ان کا خاندان تھیں, خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے کہ گورنر جنرل کی بہن کے اخراجات برداشت کرے. 1 روپے 6 تھے, 6 روپے تھے, کتنے تھے بابا, اتنی بار رقم تھی, وہ قابل ذکر نہیں تھی. اور بات آپ کو بتاؤں, قائد اعظم نے عمر بھر کھدر پہنا نہیں, عمر بھر اعلیٰ لباس پہنا. جب کسی میٹنگ پہ جاتے تھے نیا لباس پہنتے تھے. نیلسن منڈیلا اس کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا خوش پوش خوش کلام آدمی تھا. جب گورنر جنرل بنے تو کھدر کے سوٹ سلوائے, اور ان کے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ جاتے تھے ہریسہ لینے کے لیے اور نہاری لینے کے لیے لاہور. آج ایک کرنل صاحب نے بھی بہت سارے انکشافات کیے ہیں. آج ایک کرنل صاحب نے بھی بڑے انکشافات تو ابھی ہوں گے جب یہ چلے جائیں گے. دیکھیے ملک چلا گیا الیکشن کی طرف. پنجاب میں چودھری پرویز الہی گو کانفیڈنٹ ہیں, ان کا تجربہ زیادہ ہے, ممکن ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. قوم بہت بری طرح تقسیم ہو چکی ہے, تلخی بہت شدید ہے. ایک تو یہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے. وہی کر سکتی ہے, وہی اس پوزیشن میں ہے, وہی اپنی غیر جانبدار ہونے کا اعلان کرتی ہے. تو کوئی نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے, ورنہ یہ الیکشن جو ہے بڑے تلخ اور خوفناک ہوں گے, اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی کوشش کی جائے. ادھر مولانا فضل الرحمان کو ذرا ملادہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں بس 1.25 سال, 1.25 سال. وہ 2 آدمی تھے, وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہنے لگا کہ دیکھو کتنا قائل آدمی ہے, یہ 7 دن کے بعد نہاتا ہے جمعے کے دن. مجھے دیکھو عید کی فٹافٹ میں نہاتا ہوں. 1.25 سال میں بھائی 1 مہینے میں ڈالر 16 روپے مہنگا ہو گیا. 1.25 سال میں کتنا مہنگا ہو جائے گا, یہ سوچنے کی بات ہے. اور آپ کو تو 4 وزارتیں مل گئیں. آپ کے تو چمبا ہاؤس میں 2 کمرے بک ہو چکے ہوں گے اب تک. آپ کو پتا ہے, میں اس کا آپ کو بتایا تھا, شہباز گل کے ساتھ, ہمیشہ وہ کہتا میرا نام غلط لیتے ہیں, شہباز گل کے ساتھ گیا. اس نے کہا میں کمرہ ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے بھی شہر جانا تھا. میں نے کہا چلو اکٹھے چلتے ہیں. تو وہ اپنا وہاں کا, اس نے کہا کمرے کوئی نہیں ہے, 2 کمرے ہیں اچھے, جو باقی اجڑے ہوئے ہیں, خراب ہیں, جیسے سرکاری عمارتوں میں ہوتا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کے رکھا, ہاؤسنگ کے منسٹر, ان کے لیے مختص ہے. اچھا کمال ہے, بے دردی کی کوئی حد ہے. 2.6 ٹریلین روپیز, 2600 ارب روپے اشرافیہ کی امارات پہ خرچ ہوتے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, یہ ہمیں بتا رہی. ان کو درد ہے, درد اس کو کہتے ہیں. پورے پاکستان کی عمران خان کے زمانے میں پختونخوا میں اور جو مختلف صوبوں میں سڑکیں بنی ہیں, اس کا ریٹ جو ہے 10 سال کے بعد اس سے کوئی 20-30% کم ہے.
اور اس میں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ 1000 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. اگر 1000 ارب کی نہ بھی ہوئی ہو, 500-700 ارب روپے کی ہوئی ہو, تو کتنی بڑی بچت ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ پنجاب کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب. اگر پنجاب کے الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے, وفاقی حکومت ہے, صورتحال اس کے لیے بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. چل سکتی ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. 4 آدمی تو نون لیگ کے کہا جاتا ہے منحرف ہو چکے ہیں, اور سرمد سالک اور چودھری سالک صاحب اور بشیر چیمہ صاحب, سالک حسین, سوری, چودھری سالک ایک اور ہمارے دوست ہے, سرمد سالک, چودھری سالک حسین. ہاں جی, وہ اپنا سالک حسین اور بشیر چیمہ کیا کریں گے؟ اب سوال تو ہے کیا کریں گے. یہ مشکل ہوگی ان کے لیے کہ بھائی ان کا جو ہے وہ اس کا چچا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے سالک حسین کا, اور ان کا طویل رفاقت ہے ان کی بشیر چیمہ کے, وہ جو ضروری ہے وہاں بیٹھے رہیں. اور یہ حکومت جو ایک چھوٹے سے سارے تنکوں کے سارے کھڑی ہے, یہ ہاؤس آف کارڈز کی طرف بکھر سکتی ہے کسی بھی وقت. اور ملک میں اتنا دباؤ پیدا ہو چکا ہے الیکشن کے لیے, اس کو کب تک ریزسٹ کریں گے؟ کوئی مذاق ہے؟ 22 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مجھے پرویز الہی صاحب کا بیان یاد آ گیا ہارون صاحب. انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزارتیں ہیں سالک حسین کی ہو جائے یا بشیر چیمہ صاحب کی, جب وزارتیں ختم ہوگی سب اپنے گھر واپس آ جائیں گے, یہ بھی اپنے گھر واپس آ جائیں گے. نہیں, وہ ان کا طریقہ ہے نا, ان کا چودھری خاندان کا مزاج یہی ہے. ایک بات یہ بھی چودھری شجاعت حسین سے منسوب کی گئی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی میں اس کو کان سے پکڑ کے لے آؤں گا. وہ باپ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا, ایک وزادار خاندان ہے. ٹھیک ہے, مستقبل میں مزید آسان نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا آپ کو, حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, تحریک انصاف کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اس عدالتی فیصلے کے سامنے آنے کے بعد؟ نہیں, آبویسلی ان کی بڑی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے, نفسیاتی طور پر ان کو سارا ملا. دیکھیے یہ نفسیاتی کھیل ہی ہوتا ہے نا سارا. یہ حکومت گرائی کس طرح گئی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم غیر جانبدار ہیں, ٹھیک ہے, ابھی میں اٹھتا ہوں یہاں سے, اٹھ کے چلا جاتا ہوں, میں غیر جانبدار ہوں اس پروگرام کے بارے میں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کو پروگرام کرنا ہوگا. اچانک کیسے کریں گی؟ اچانک سے. بات یہ ہے کہ غیر جانبدار ہی ہونا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں, اچانک نہیں خلا پیدا کر دیں. اس خلا کو امریکیوں نے پر کیا. انہوں نے اپنا آدمی ان کا موجود تھا, آصف علی زرداری ان کا آدمی ہے, وہ خود کہتا ہے میں جو بائیڈن میرا دوست ہے. دوست نہیں ہے, رابطے ہیں, سرپرست ہے. ہر اس شخص کے امریکی سرپرست ہیں جو اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہے, جو کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ مارکوس اور اس کی بیگم مارکوس, آپ کو یاد ہے وہ جب آپ تو جرنلزم میں نہیں ہوں گی, جب وہ ان کو ملک سے چلی گئیں تو اپنے ساتھ دوسری چیزوں کے علاوہ 3000 جوتے لے کر گئی تھی. 3000 جوتے, قیمتی جوتے, 3000. یس, اس طرح کی چیزیں ہم بھولتے نہیں ہیں. $10 بلین, 3000 جوتے, قیمتی جوتے. اور قیمتی جوتے ظاہر ہے, ہمارے جیسے جوتے تو نہیں باندھتے تھے وہ. ٹھیک ہے, وہ حسنی مبارک, کرنل قذافی, وہ یہ ملکوں کو یہ جو دولت ہے $10 بلین صرف دبئی میں پاکستانیوں کو ہیں, صرف $10 بلین صرف دبئی میں. لندن میں کتنے ہوں گے؟ امریکہ میں کتنے ہوں گے؟ سینٹرل ایشیا میں بھی ہیں, افریقہ میں بھی ہیں, ملائیشیا میں بھی ہیں ایک پاکستانی کے, سنگاپور میں بھی ہوں گے, اسپین میں بھی ہوں گے. ملک کو آپ نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا اور کس حال پہ چھوڑ دیا؟ یہ جو میں روز چیختا ہوں, اور خدا کے واسطے اس ایف بی آر کو توڑو. یہ 400-600 ارب 1000 ارب روپے ہمارے کھا جاتی ہے. رشوت میں تو 1000 ارب روپے لیتے ہوں گے یا 1500 روپے لیتے ہوں گے یہ, لیکن کسی کے ذمے 10 کروڑ روپے واجب الادا ہیں تو وہ 1 کروڑ روپے رشوت دے گا نا ان کو, وہ باقی 9 کروڑ بھی گئے. ایک اسٹیٹ انٹرپرائز ہے, ایک ٹھیکیداری نظام ہے. کل میں نے آپ کی جو بات بتائی میں اس کو پھر دہراتا ہوں. آج ایک فیکٹری والوں نے اپنے ہاں ایک ٹربائن لگائی 12 لاکھ روپے میں جی, اور وہی ٹربائن لگی ہے جیلانی پارک میں, کوئی جا کے دیکھ لے, ریس کورس پارک لاہور. اور 72 کل میں نے کہا تھا, آج میں نے اس کو دوبارہ چیک کیا 70 لاکھ میں. پھر بھی 5 گنا, تقریباً 6 گنا کے قریب, تقریباً 6 گنا. ٹھیک ہے,
او بھائی ایک گلی آپ کو بتایا تھا گجر خاں میں بننی تھی، اس کا ٹینڈر کینسل ہو گیا 5 لاکھ روپے کا، وہ محلے داروں نے پیسے جمع کر کے بنا لی 1 لاکھ روپے میں۔ ایک یہ ٹھیکیداری نظام ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، یہ بڑھتے 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 اتنا بڑا مافیا بن گیا ہے ملک میں، سارے ملک میں، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک یہ اسٹیٹ انٹرپرائز ہمیں کھا رہی ہے، ایک یہ جو مراد ہیں، یہ جو عیاشی شبر زندگی کے زیدی جو کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ صاف گو آدمی ہے وہ شبر زیدی، جو انہوں نے وہ کہتا ہے بھائی یہ تعیش بند کرو، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے مکان، یہ طرز زندگی، یہ 100 کنال کے ڈپٹی کمشنر کا آج کسی نے لکھا ہے سرگودا کا 104 کنال کا مکان ہے، 104 کنال کا، اس کے سرکاری دفتر کیوں نہیں بنا دیتے؟ ان کو دے دیں 1-2 کنال کا مکان دے دیں، اب تو 2 کنال کا کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں کتنے ملک ہیں، نیدرلینڈ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنا کام کرنے کے بعد پیدل گھر جاتا ہے، پیدل 12 سال سے پرائم منسٹر ہے، پیدل۔ اور ان سب ہمیں ان لوگوں کی زندگیاں پسند ہیں، ان لوگوں کو فالو کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ اینی ہو، کہا جا رہا تھا کہ اس استحکام کے لیے ایک شخص لازم ہے۔ گورنر ہاؤس کس لیے ہیں اتنے بڑے بڑے؟ خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا یونیورسٹیاں بناؤں گا میں، یونیورسٹیاں گورنر ہاؤس کرنے کیا ہے؟ 54 ایکڑ کا ہے گورنر ہاؤس لاہور کا۔ ویسے وہاں ہوتا کیا ہے اتنا ایک بڑا اسکول ہے، کھیت ہیں، گندم اگائی جاتی ہے، لان ہے۔ اب انہوں نے تو سرور صاحب نے یہ کیا تھا کچھ کرائے پہ دیتے تو کچھ آمدن اس سے حاصل کرنی شروع، کیونکہ بزنس مین ہے تو ان کو سوجا کہ اس کو بزنس کرنا چاہیے، لیکن وہاں بھلے 54 ایکڑ کرنا کیا ہے؟ یونیورسٹی بنائے بھائی۔ اعلانات تو ویسے خان صاحب نے یونیورسٹی کے ادھر اپنا جو ہے اس کے سامنے ہے اپنا سرکاری ملازمین کی جو رہائش گاہیں انگریزوں کے دور سے چلی آتی ہیں، تو اس میں ایک 8 کنال کا مکان گورنر کے لیے کافی نہیں ہے؟ گورنر کو کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے؟ کتنی جگہ؟ وہ گھڑ دوڑ کا تھا، وہ گھوڑا دوڑا نہ ہوتا اس میں۔ صحیح ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر اگر استحکام چاہیے، اس معیشت کو سنبھالا دینا ہے، اصل اچھے بہترین فیصلے کرنے ہیں، ایک شخص لازم ہے، نواز شریف، ان کی واپسی ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ پہلے تو نواز شریف صاحب کے مطالبات سن لیں جو ہماری معلومات ہیں۔ بریک سے واپس آ کے چلو جی بریک لے لیں جی، مطالبات سننے کے لیے بریک ضروری ہے، چھوٹی سی بریک، واپس آ کے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ مطالبات کیا نواز شریف صاحب کے واپسی؟ نواز شریف صاحب کے مطالبات جو جس کی تصدیق کرتے ہیں بہت سے ذرائع، اس 100% کنفرم کرنا بعض چیزوں کو ممکن نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو میری سزا معاف کرائیں، جو ایون فیلڈ کیس میں انہیں 10 سال قید کی سزا، میری سزا معاف کرائیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ جو صدر کو اختیار ہے، پنجاب حکومت بھی کر سکتی ہے پروگرام یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کا چیف اور کچھ اور افسر میری مرضی سے لگائیں۔ اسی میں میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی اس کو اکبر بادشاہ بنا دیں، یہ سارے فیصلے خود ہی کرے، بادشاہ سلامت۔ ہاں، ویسے بھی مریم نے کہا 2 ہی آدمیوں کو درد ہے، باقی ہم تو سب بے لوگ ہیں اس ملک میں۔ جو چیخ چیخ کے آواز، یہ لاہور کے ہر بڑے ہسپتال میں مریضوں کو اور ان کے تیمارداروں کو جو مفت کھانا ملتا ہے ان میں احساس اور درد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چیپا والے 1.5 لاکھ آدمیوں کو کراچی میں اور 1 لاکھ آدمیوں کو شاید لاہور میں کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کوئی درد نہیں ہے۔ یہ جو یہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے، ان میں کوئی درد نہیں، ایدی فاؤنڈیشن میں کوئی درد نہیں۔ یہ نوبل پرائز بنا ہے کے لیے نامزد ہوئے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب۔ یہ جو الخدمت والے چولستان میں لوگوں کو پانی لے کے جا کے پلا رہے ہیں، جو پنجاب حکومت کا کام، ان میں دلوں میں درد نہیں ہے۔ درد نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ہے، اور اس درد کی قیمت یہ ہے کہ اربوں روپے سالانہ انہیں کمانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم یہ ہو یا، اب وہ سب خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا ہے، حسرتیں دل کے مجسم نہیں ہونے پاتی۔ یہ ان کی حسرت تھی کہ یہ میرے تمام اختیارات ہیں۔ انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مشکل میں ہے، تو پیغامبر سے انہوں نے کہا کہ یہ میری باتیں مانے۔ 14 اگست کو انہوں نے آنا تھا، اس سال 14 اگست کو، اب بھی 14 اگست نواز شریف صاحب نے آنا تھا، آنا تھا، ان کا پروگرام تھا، اور ایک بڑا شاندار جلوس نکلنا تھا استقبال کے لیے۔ جی استقبال، اور کس کے لیے؟ استقبال کے لیے۔ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں نا، جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو لاہور کی سڑکیں بھری ہوئی تھی۔ تو یہ
اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی جب آدمی اپنی خواہشات کے گرفت میں ہوتا ہے، اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی دن عمران خان جو جلوس نکال دیتا وہیں، تو پھر کیا کرتے؟ وہ تو بڑے سنگین حالات ہو جاتے وہاں پہ. حالات کیا سنگین ہوتے، اس کے جلوس سے دگنا ہوتا. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، صورتحال بدل چکی ہے، وہ زمانہ بدل چکا ہے، وقت بدلتا ہے. قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. اب نہیں روکا جا سکتا عمران خان کو. اور اگر روکیں گے، جیسا ابھی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ یہ حکومت میں رہیں گے 2023 تک، 2023 تک. الیکشن کا مطالبہ پہلی بات مسترد. یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ کوئی قدرت کا فیصلہ نہیں ہے. حالات کا دھارا جس رخ پہ بہ رہا ہوتا ہے اسی رخ پہ وہ بہتا ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. کیا بات ہے. وقت فیصلے کرتا ہے کہ کیا ہوگا. کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وقت فیصلے کرتا ہے. آپ نے شوکت خانم کی بھی بات کی ہے. شوکت خانم کے اوپر بھی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لوگ الزام بہت سارے لگاتے رہے زمین کو لے کر. نمل یونیورسٹی کے اوپر عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے دی تھی، یہ فیصلہ منسوخ کر رہے ہیں ہم. نمل یونیورسٹی نہیں، کوئی نہیں منسوخ کر سکتا. پہلی بات یہ ہے نمل یونیورسٹی میں نہ عمران خان کو کوئی رشتہ دار پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ ملازم ہے، نہ تنخواہ دار ہے. اس میں 30 لاکھ روپے عمران خان نے دیے تھے، 40 لاکھ روپے ان کے والد گرامی نے اپنی عمر بھر کے، کیونکہ ان کے والد تو کوئی امیر آدمی نہیں تھے، عمر بھر کی جمع پونجی انہوں نے دی تھی اور ان کے دوستوں نے دی تھی. اور بڑی مشکل سے وہ بلڈنگ بنی تھی. میں وہاں جاتا رہا ہوں، وہاں مزدوری بھاگ جاتے تھے، اتنی گرمی تھی، پہاڑ کے دامن میں تھا اور خشک پہاڑ تھے. پھر حفیظ اللہ خان نے ذمہ داری لی اور ایک ٹھیکیدار نے کہا میں بغیر پرافٹ کے بنا دیتا ہوں. اور کسی جو کاسٹ انہوں نے مجھے بتائی تو میں حیرت زدہ رہ گیا. اس سے یہ انتہائی شاندار بلڈنگ. CNN نے اس پہ فلم بنائی جب عمران خان پہ، تو اس بلڈنگ پہ بھی وہ بھی دکھائی گئی. دوسری بات ہے اس میں تو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور جب وہ تعلیم کے آخری سال میں ہوتے ہیں، آخری سیمیسٹر میں، تو انہیں جاب آفرز مل جاتی ہیں. انہیں پاکستان کی ڈگری نہیں ملتی، انہیں لندن کی ایک یونیورسٹی کی ڈگری ملتی ہے. پہلے بریڈ فورڈ کے ساتھ ایفیلیشن تھی، پھر دوسری کسی یونیورسٹی کے ساتھ ہو گئی. اچھا. پروفیسر ایلیسن غالباً ان کا نام تھا اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، جو اوورسیز پروجیکٹس بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے جو ہیں ان کے انچارج تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کیسے ہیں؟ اس نے کہا برطانوی بچوں سے بہتر ہیں. میں نے کہا انگریزی میں؟ اس نے کہا انگریزی میں بھی بہتر ہیں. میں نے کہا حکام یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ سینکڑوں میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے، میرٹ پہ تعلیم دی جاتی ہے. اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے لیے ایک مفت مشورہ ہے. کیا؟ بالکل. کیا؟ کہ ہر وقت غصے میں رہا کریں، السر ہو جاتا ہے آدمی کو. کئیوں کو میں نے دیکھا ہے جنہیں السر ہو جاتا ہے ہر وقت غصے میں. وہ غصہ کوئی 2-4 منٹ کا ہوتا ہے، ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں. خطرناک ہے. یہ دوائیاں کھائیں گے اور نمک مرچ بھی نہیں کھا سکیں گے، اور دودھ ڈبل روٹی پہ گزارا کرنا پڑے گا ابلے ہوئے چاولوں پہ. تو اتنا غصہ نہ کیا کریں. وہ تو غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ عمران خان کی کوئی ذاتی چیز ہے. صحیح ہے، لیکن عمران خان صاحب کے نام سے منسوب تو ہے نا ہارون صاحب. اینی ہاؤ آپ نے غصے کی بات کی، علیم خان صاحب بھی بڑے غصے میں رہتے ہیں. اس کو کوئی مالی فائدہ پہنچتا ہے اس کو؟ علیم خان صاحب بھی جب بھی اب نظر آتے ہیں ٹی وی پہ کافی غصے میں ہوتے ہیں. علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، ان کی حیثیت کیا بھی، ان کا فیوچر کیا ہے یہ بتائیں. علیم خان ہر وقت غصے میں نہیں رہتے. جہانگیر ترین صاحب سے جب میں ملا تھا 12-13 برس پہلے، اور وہ PTI کے سلسلے میں نہیں، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا، 2013 برس پہلے. تو ایک جوان رانات، وہ ایک اونچا قد، ایک شکل و صورت اللہ نے اچھی دی ہے، ایک صحت اچھی تھی. ایک یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ترتیب بڑی ہے، نہایت آرگنائزڈ آدمی ہے اور بڑا ایموشنل بیلنس ہے. اب وہ ماضی کا ایک سایہ نظر آتے ہیں. عمر بھی 13 برس بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور صحت ان کی خراب ہوئی ہے. ان کے ساتھ تو جاتی، علیم خان کے ساتھ بھی جاتی ہوئی ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی کا ہر فیصلہ درست ہے، کہ اکیلے پھر رہے ہو یوسف بیکار میں ہو کر. خیر اکیلے تو نہیں، وہ ہوا اب تو، لیکن یہ ہے کھڑی ہو گئی کہ لیکن خرابی تو وہیں سے شروع ہوئی نا. خرابی تو وہیں سے شروع ہوئی. لیڈر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، ان کے دل جوئی کرنا. ہارون صاحب، مولانا صاحب نے بھی یہی بات کی. آج جو اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت
اس میں بھی یہی بات ہوئی انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن کی طرف نہیں جا سکتا. کتنا عرصہ درکار ہے؟ انتخابی اصلاحات ہمیں معلوم ہے کیا کرنی ہے. اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کاٹ رہے ہیں, وہ ووٹ نہیں ہوں گے. اچھا, ای وی ایم مشین استعمال نہیں کرنی تاکہ دھاندلی کرنا چاہیں تو کر سکیں, کیونکہ ای وی ایم مشین کے ہوتے تو دھاندلی مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی ہے تاکہ ان سب کے مقدمات ختم ہو سکیں. مقدمات میں تو یہ سارے ہیں, مولانا نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائی ہیں, ان پہ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور نیب کا تازہ اطلاع یہ ہے کہ چیئرمین کو بدل دیا جائے گا. 2 جون ان کی آخری تاریخ ہے. 2 جون آخری تاریخ ہے, اور کوئی اب جو اپوزیشن کا لیڈر بھی ان کی مرضی کا ہوگا نا. اب عمران خان تو اسمبلی میں نہیں ہے نا, اب قانون سازی بھی اسی طرح ہوگی, جو چاہیں قانون پہ جو چاہے اسی طرح سے کر لیا. عمران خان صاحب کی بات کی کوہاٹ کا جلسہ دیکھ رہی تھی ارون صاحب, اور دل میں ایک ہی بات تھی, عمران خان صاحب کتنے لکی ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. وعدے جو خواب دکھائیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ پورے نہ ہوئے تو انجام کیا ہے پھر ارون صاحب؟ 2 واقعات آپ کو سنا, دونوں کا تعلق ہارون رشید سے ہے, جس کی تاریخ میں جو عظیم ترین سلطنتیں رہی ہیں وہ ہارون رشید کے دور تک آتے آتے دجلہ و فرات کے پانیوں کو ملا دیا گیا تھا. کس طرح ملا؟ اس وقت اکانومی تو زراعت ہی ہوتی تھی نا, یا زراعت پہ بیسڈ, مثلا کپڑا, کپاس. دنیا کی کوئی 30% دولت پوری دنیا کی قرۂ ارض کی ہارون رشید کے پاس تھی لگ بھگ. مصر, شام, ایران, ماوراء النہر, آذربائیجان, کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. سندھ, کہاں تک حکومت تھی اس کی. تو وہ فضیل بن ایاز جو تھے اس دور کے, جو بہت عظیم صوفیاء میں سے ہیں, وہ ملتے نہیں تھے کسی سے. ان سے ملنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جاتا تھا اور وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے تلاوت شروع کر دیتا تھا. سفیان ثوری کو اجازت دیتے تھے وہ, اچھا, جو وہ خود بہت بڑے صوفی تھے. تو وہ ہارون رشید نے کہا ایک جگہ گیا ہوں, دوسری جگہ گیا ہوں, دل کو تسلی نہیں ہوتی. دل کو تسلی کیسے ہو؟ بادشاہ جو ظلم کرتے ہیں تو دل کو تسلی کہاں سے ہو؟ تو مجھے لے چلو فضائل کے پاس. فضائل نے, انہوں نے اپنا دستک دی اور کہا میں میں سفیان ثوری ہوں. انہوں نے کہا کہ آج آنے کی اجازت دیں, ان کو اجازت دی. تو پھر انہوں نے کہا میرے ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اجازت دے دی. کہا امیر المومنین کو اجازت دو. اور اس کے بعد وہ اپنی تسبیح پڑھتے رہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا اور ہارون رشید سے ایک فکرہ کہا, اے وجی چہرے والے تیرا کیا ہوگا, تجھے تو ساری امت کا حساب دینا ہے. پاپولیرٹی نعمت ہے مگر آزمائش بھی بہت بڑی ہے, اس کا حساب دینا ہوگا جا کے. انسانوں کو بھی حساب دینا ہے, تاریخ بھی فیصلہ کرتی ہے, اور آدمی کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے جو اسے کچو کہہ دیتا اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے, اور خدا کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے. تو پاپولیرٹی تو ہے. لکی اس عمران خان اتنا لکی نہیں ہے جتنا اس کی حریف بدقسمت ہے. یعنی جب وہ ان پاپولر ہو رہا تھا, مہنگائی بڑھ رہی تھی, اور ہم سب اس میں تنقید کر رہے تھے, سب جی, کہ یہ بزدار کو لگایا ہوا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ٹیم اچھی نہیں ہے, یہ اس قسم کے وزیر ہیں, یہ میڈیا پالیسی ہے. تو ٹھیک اس وقت انہوں نے اس کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا. خدا کس طرح انسانوں پہ حکومت کرتا ہے, وہ ہر چیز کے لیے فرشتے بھیجتا ہے زمین پہ. وہ خیال کے ذریعے حکومت کرتا ہے, وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے. امریکیوں کے دماغ میں خناس پیدا ہوا, زرداری صاحب کے ذہن میں خیال پیدا ہوا, ان سب کے ذہن میں ہوا, یہ یکجا ہو گئے. یہ تو ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, نہ جانے کیا کچھ. ٹھیک ہے. اور جو کچھ ہوا, بہت کچھ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر وہ اپنی ڈائری ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکلا. تو مظلوم, یہ ہماری قوم کی نفسیات یہ ہے کہ مظلوم پہ تو اس کو بڑا ترس آتا ہے. بھٹو کا جلوس بھی میں نے دیکھا تھا جب وہ ان کی لاہور پہنچے, تو جو کتنے لوگ تھے, مال روڈ سے لے کے ایئرپورٹ تک لوگ ہی لوگ تھے. تو اب وہ تو نہیں رک سکتا ان سے, اسے تو پھانسی دے دی گئی تھی, اس کو تو نہیں دے سکتے پھانسی. بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. صاحب چھوٹی سی بریک, واپس آ کے کہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ جو ضروری ہے یاسین ملک صاحب کی رہائی کے حوالے سے. کل دوپہر 12:30 بجے ہاؤس نمبر 31 ہے, اسٹریٹ 60 F11-4 سے ایک جلوس نکلے گا یاسین ملک صاحب کے ساتھی زار یکجہتی کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے. یہ کل دوپہر 12:30 یاسین ملک صاحب کو انڈین گورنمنٹ یا عمر قید کی سزا دینا چاہتی ہے عدالت, یا پھانسی کی سزا دینا چاہتی ہے. وہ جس علی گیلانی کی وفات کے بعد وہ سب سے ممتاز لیڈر ہیں, انہوں نے اپنے وکیل ودرا کر لیا ہے, اس لیے کہ وہ پالیسی 2-3 سال سے یہ ہے کہ کشمیر اشرف صحرائی علی گیلانی کی طرح کشمیری لیڈر یا تو گھروں میں پڑے ہوئے دنیا سے گزر جائیں, یا پھر یہ ہے کہ ان کو جیلوں میں رکھا جائے, سوائے ان کے کہ جو نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یاسین ملک صاحب جو ہیں آہنی اعصاب کے آدمی ہیں, وہ نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکومت پاکستان پہ افسوس ہے, نہ امبیسڈرز کو بریف کیا, نہ UAE سے, نہ سعودی عرب سے رابطہ کیا, نہ اقوام متحدہ کو خط لکھا. ان کو انڈیا کے ساتھ تجارت کی فکر ہے, ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ کشمیریوں پہ کیا بیت رہی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے سیاسی گفتگو پہ. ہارون صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جو نمبر بلاک کیے تھے ان بلاک کریں گے اب؟ مجھے کیا پتہ, کریں گے نہیں, میرا اندازہ ہے کریں گے. اچھا, کر دیں گے, کر دیں گے. امریکی بھی ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. زلمے خلیل زاد کو انہوں نے ٹائم نہیں دیا تھا, لیکن میرا خیال ہے آپ بات کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. امریکہ میں ایک واضح پالیسی ہے, پاپولر لیڈرشپ سے بات کی جائے گی. غلطی وہ کر چکے ہیں, اس کا انہیں ادراک ہو چکا ہے, وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں. فواد چوہدری صاحب نے آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ بات کی ہے کہ عارف علوی صاحب جو کہ صدر ہیں اس ملک کے, میں ان سے کہوں گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. جی, وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ ملے. وسائل وہ بہت خرچ کریں گے, کوشش وہ پوری کریں گے. 4 ارکان ان کے منحرف ہیں کہا جاتا ہے, اور 2 کی وفات ہو چکی ہے. تو جو حالات جس رخ پہ بہ رہے ہیں اس پہ یہ حکومت بچتی نظر نہیں آتی. اسمبلیاں توڑنے کا آپشن کیا صدر عارف علوی صاحب کے پاس موجود ہے جو فواد چوہدری صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ ویسی چیزیں الیکشن کی طرف چلی جائیں گی. نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اس کے لیے کل بھی آپ نے بتایا تھا ہمایوں اختر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب ہے. حفیظ شیخ صاحب تو اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں, ان صاحب کوئی سیکنڈ آپشن ہے ان کے علاوہ؟ ملیحہ لودھی ہیں, لابینگ کر رہی ہیں. اور ملیحہ لودھی صاحبہ کا مزاج ایسا ہے, بڑی محنتی اور کمپیٹنٹ ہے ویسے, کہ وہ اقوام متحدہ میں سیکرٹری جنرل کی پوزیشن خالی ہے تو اس کے لیے بھی لابنگ کریں گے. ایک وہ مرحومہ عاصمہ جہانگیر, دنیا میں جو بھی عہدہ ہو, جو بھی موقع ہو, جو بھی منصب ہو, اس کے لیے کوشش کرنی ہو. امبیشس ہے بہت, لیکن مجھے اس کو کوئی چانس نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, ایک اور اہم بڑا سوال کراچی کے حوالے سے. آپ نے ہمیشہ کہا کہ عمران خان صاحب کو کراچی جانا چاہیے, وہاں پہ کچھ وقت گزارنا چاہیے. کراچی اور انٹیریئر سندھ, کراچی میں تو کلائنس کے حوالے سے کراچی میں خبریں وہ تھیں. جیسے ہی جائیں گے ایک بہت بڑا مجمع ہوگا, انہیں زیادہ وقت دینا چاہیے اور دباؤ پیدا کریں انٹیریئر سندھ سے. کراچی کے جلسے میں لوگوں نے اپنی شمولیت سے ظاہر کر دیا کہ عوام چاہتی ہے عمران خان صاحب کراچی آئیں اور آ کر فائٹ کریں. کراچی میں کوشش ہو رہی تھی, اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے بعد منصوبہ یہ تھا پاکستان پر وہ سرزمین پارٹی, پیپلز پارٹی, اچھا, اور MQM کا اتحاد بنایا جائے, اور ان کا اتحاد بنا کے تو PTI کو شکست دی جائے. یہ منصوبہ تھا. اب مجھے نہیں پتا اس منصوبے پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. خاصا مشکل ہے اب تو عمل. مشکل, ہر چیز مشکل ہوتی جا رہی ہے. الیکشن کے اور اناؤنسمنٹ لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں. روس میں لوگوں کے دل بدل گئے, کمیونزم ختم ہو گیا. چین میں لوگوں کے دل بدل گئے, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی اجازت ہو گئی. ایران میں لوگوں کے دل بدل گئے, خمینی نے انقلاب برپا کر دیا. کشمیر میں لوگوں کے دل بدل گئے, انڈیا الٹا لٹک جائے, اور کشمیری اس کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے. ایران میں لوگوں کے دل بدل, افغانستان میں لوگوں کے دل بدل گئے. 20 سال انہوں نے 12-15 سال روس سے جنگ کی اور جیتی, اور 20 سال تنہا. اس وقت تو دنیا کے 122 اقوام ان کے ساتھ تھے جب وہ روس سے لڑ رہے تھے. جب وہ امریکہ سے لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اس کے باوجود جیت گئے. لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ بدل ڈالتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, ایک اور امپورٹنٹ چیز, کور کمانڈر پشاور کے دورہ کابل کے حوالے سے چیزیں سامنے آنی, کیا کوئی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس؟ ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن بات بالکل واضح ہے. حقانی گروپ کی مدد سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. وہ 500-600
اس کے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو، کچھ لوگوں کو رہا کیا بھی جا رہا ہے. یہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے مذاکرات کا، اس کو بہت فالو اپ کرنا پڑتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ. لیکن جہاں بھی اس طرح کے گروہ متشدد پیدا ہوئے ہیں، آئرلینڈ ہے مثال کے طور پر، بڑی مثال آئرلینڈ کی، اور بھی بہت سارے ہیں، اس کا حل آخر میں مذاکرات ہی ہوتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اور یہ صحیح پالیسی ہے، اس کو پرسو کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے گی. مذاکرات کی آپ نے بات کی کہ کل قطر میں آئی ایم ایف کے ساتھ حقانی گروپ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا دور کل سے شروع ہونے والا ہے موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ. ان حالات میں کیا مذاکرات کریں گے جی؟ وہ ویسے تو امریکہ اس حکومت کی کچھ نہ کچھ مدد کرنا چاہے گا، لیکن دیر از نو فری لنچ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کے بدلے میں کیا دیں گے ہمیں نہیں معلوم. اس کے بدلے میں کیا دیں گے یہ تو کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. کلوزنگ کی طرف چلتے. لیکن بس مزید کیا یہ ہوگا پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کو بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.